अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आजकल वहाँ सूरत हाल इस तरह की डेवलप हुई है कि लोग, यानी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि कोई सेनेट के इलेक्शन पे तवज्जो दे रहा है और फिर उसको मीडिया को ज़ाहिर है कि वही वाक़यात चाहिए होते हैं जो वहाँ पर ताज़ा ताज़ा तड़के वाली ख़बरें होती हैं, और उसी को उन्होंने फौरी तौर पर प्लेटों में डाल के बांटना है। और सुनने वाले भी तकरीबन वही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा अज की होया तो कल की होएगा। दिलावर फिगार शेर संजीदा तो नहीं लिखते थे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उनका मिजाज जो है वो इंतहाई संजीदा भी होता था। और बाज़े मिसरे तो ऐसे हैं कि जिनकी उम्र है वो आगे की आगे एक्सटेंड होती चली जा रही है, वो थमने में नहीं आ रहे। अनवर मकसूद साहब ने भी, बल्कि अनवर मसूद साहब ने भी एक आध दफ़ा उनके उसी मिसरे का ज़िक्र किया कि हालात हाज़रा को कई साल हो गए। तो वहाँ पर हालात हाज़रा को जो कई साल हुए हैं उसकी एक वजह ये है कि वहाँ उनके पास जैसी हड़बूंग मची है उसमें तहम्मुल से बैठ के प्लान करें और फिर उस प्लान पे अमल दरामद करके उसमें से क्या निकल रहा है, वो क्या रिज़ल्ट दे रही हैं उनकी कोशिशें, उसके ऊपर मीडिया मसरूफ़ हो और उसके ऊपर मीडिया पब्लिक ओपिनियन और लीडरशिप ओपिनियन का आपस में एक्सचेंज करके दिखाए, तो वो तो कोई बात भी है। लेकिन ऐसा तो तब होता कि जब इतनी तौफीक और इतनी वहाँ पर तस्कीन मुआशरे में आम होती कि जिस सुकून और जिस ठहराव और जिस तमकनत के साथ आगे का सोचा जा सकता है। यहाँ भी इलेक्शन होते हैं, मैं कई दफ़ा ज़िक्र करता हूँ, वो खम्भों पे ऊपर एक छोटे छोटे बोर्ड लगे होते हैं, वो अपनी तस्वीरें दिखा देते हैं कि मैं CDU की तरफ से हूँ और मैं SPD की तरफ से हूँ, और कहीं हमारे लेटर बॉक्स में उनकी तरफ से कोई इनविटेशन, कोई ख़त भी आ जाता है। लेकिन वो तमाशबीनी का जो माहौल आप वहाँ देखते हैं, जिसको सियासत का नाम दिया जाता है, और अब तो खैर उसी को सियासत समझा भी जाने लगा है, तो उसके ऊपर अब बंदा बात करे तो क्या करे। कल परसों मैंने वसतुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू सुनी, तो उन्होंने मायूस लीडरशिप की जो एक्रोबैटिक किस्म की छलांगे हैं उनमें से एक आध लाइन शिबली फ़राज की कोट की कि अब हम भी वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी हुआ। गोया कि उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि अगर हमारे साथ बेईमानियाँ हो रही हैं तो हम भी बेईमान हो जाएंगे। तो वो जो मॉरल हाई ग्राउंड्स हैं जिनकी वो बात लेके आए थे, जिस सादक और अमीन के सर पे पगड़ी रख के तो उन्होंने कहा था वाह जी वाह, इसके ज़िम्मे तो कुछ भी नहीं है, इसने तो कुछ भी नहीं खाया, इसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो इस पे मुझे बुल्ले शाह का एक पंजाबी का मिसरा याद आया कि मैं कुर्बान उन्हां थी बुल्लिया जेड़े गल्ली देन पर चा, सुई लब्बे ते दे देन ते आरन लैंड लुका। थोड़ी सी इसकी वजाहत करनी पड़ेगी। आरन जो है वो बड़ा सा लोहे का पीस होता है जो पुरानी जो गांव में लोहार की दुकानें होती थीं, उसमें उसके ऊपर रख के वो गर्म लोहे को कूट के तो उसको शेप देता था, उसको आरन कहते हैं। वो 2, 3, 4 बड़े हथौड़ों से भी बड़ा लोहा होता है और एक ही चंक, एक पीस पड़ा होता है। जैसे लकड़ी का अपना गोश्त काटने के लिए लकड़ी की मुड्डी होती है, इसी तरह वो लोहा काटने और लोहे के ऊपर काम करने के लिए वो जो मुड्डी नुमा लोहे का पीस होता है उसको आरन कहते हैं। तो बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं उन तेज़ तरार जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं उन पे कुर्बान जाऊं कि वो बातों में ही खुश कर देते हैं लोगों को। मैं कुर्बान उन्हां थी बुल्लिया जेड़े गल्ली देन पर चाह, बातों बातों में ही खुश कर देते हैं।
سوئی لبے تے دے دین. اگر کہیں ان کو رستے میں پڑی ہوئی کوئی سوئی نظر آئے تو اعلان کرواتے پھرتے ہیں, یار یہ سوئی لبی ہے کسی دی, یہ پتہ نہیں کس کی ہے, نشانی بتا کر لے لیں. تے آرن لینڈ لکا. لیکن جب ان کو آرن مل جائے جس کی کئی کروڑ سوئیاں بن سکتی ہیں, وہ چھپا لیتے ہیں. تو یہ جو اس وقت صادق امین ملا ہوا ہے وزیر اعظم کی شکل میں, وہ بھی وہی ہے کہ سوئیوں کے اعلان کرتے کرتے وزارت عظمیٰ لے لی ہے انہوں نے, اور اب آرن جو ہے یعنی سیلف گورننس, پبلک رائٹس, پبلک کے صحت اور سلامتی کے حقوق, ان کی اپنا ڈے ٹو ڈے سیکیورٹی, اور ان کے کھانے پینے, ان کے لیے اشیاء ضروریہ کی فراہمی, پھر اس کے لیے پلان کرنا, پھر ان کا جو حق حکومت ہے اس کو تسلیم کرنا, یہ سارا آرن جو ہے وہ چھپا کے سوئی کا اعلان کرتے کرتے بہرحال. لیکن وہ جو ریبکس میں عربی زبان میں فرمایا گیا ہے, بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ حدیث ہے, اب مجھے چونکہ کنفرم نہیں ہے, لیکن بہرحال کوٹیشن یوں ہے کہ اعمالکم امالکم, کہ تمہارے جو اعمال ہوتے ہیں وہی تمہارے امال ہوتے ہیں. اگر جب یہ نعرے بازیوں کے ہجوم چل پڑتے ہیں اور ڈی چوک میں اور ادھر ادھر جناب بس جی ہم تبدیلیاں لانے لگے اور ادھر تبدیلیاں لاتے ہیں, پھر یہ ناچ کود کے, تو ناچ کود کے جو تبدیلی لائی ہے جس میں نہ کوئی سنجیدگی تھی, جس میں نہ کوئی خوف خدا تھا, جس میں نہ کوئی درد تھا سینوں میں, وہ تو بس ہلڑ بازی تھی. تو اس میں سے پھر یہی کچھ نکلنا تھا, بقول جان ایلیا کے کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب. وہ جو جھٹ پٹ میں آپ نے تبدیلی لائی وہ تو یہی جہان خراب ہے, یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں. اس تھوڑی تشریح کے ساتھ اور تمہید کے ساتھ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک آرٹیکل میرا کوئی 2-3 سال پہلے, جس زمانے میں ایک دفعہ ان کو گورننس کا بخار چڑھا تھا, تو اس وقت بھی جو آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اب جو میں کر کے جانے لگا ہوں اس جیسا تو نہ پہلے کوئی ماں نے جنا نہ آئندہ کوئی جنے گی. تو انہوں نے کہا جی اس کا جو پبلک کے جو حقوق ہیں اور آئین کا جو تحفظ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ایسی ایئر ٹائٹ سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جنرل مشرف جو ہے اس کو پھانسی دے دی جائے, اور اگر یہ ہو گیا تو کمال ہو جائے گا. تو گراؤنڈ ریالٹیز کا ادراک رکھنے والے بھی اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. عام دنوں میں چھوٹی سی بات پہ سٹینڈ نہ لے سکنے والے جنرل مشرف کو پھانسی چڑھانے پہ ساروں نے اکٹھے سٹینڈ لے لیا تھا. اس کا مال مال ہے, اس کا غور کرنا کہ بھئی یہ چلے کتھے ہو, کرن کی لگے ہو, یہ ساری چیزوں پہ اس وقت کسی نے نہیں دیکھا. تو اس زمانے میں نے ایک کالم لکھا تھا جنرل مشرف کو غداری مبارک ہو. تو اس کی پیرا در پیرا اور سطر در سطر ابھی بھی اتنی چیزیں ہیں جو بالکل ریلیونٹ ہیں. وہ کنفیوژن سوسائٹی میں اسی طرح آج بھی پائی جا رہی ہے, اور اس کنفیوژن کا ادراک اب بھی کسی کو نہیں ہے. اور اب بھی جو فیصلے کرتے ہیں یا جو حکمت عملیاں گھڑ گھڑ کے کبھی لال حویلی سے آتی ہیں, کبھی شبلی فراز جو ہے وہ آ کے اپنے بیانات میں انلائٹن کرتے ہیں اور ہمیں نئے سبق پڑھاتے ہیں, مگر وہ جو حقیقت حال ہے اس کے اوپر کسی کی مطلب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو مان کے آگے چلیں تو کوئی تک بھی بنتا ہے. پھر کچھ عرصے کے لیے ٹھہر جائیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے پلے کیا ہے, اور پھر جو ہے اس پہ بنیاد رکھ کے. لیکن یہ لمبا سفر ہے, کون اس حد تک جاتا ہے. بہرحال میں وہ کالم پیش کر دیتا ہوں جو میرا اپنا ہی ہے, اور تھوڑا مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلیں دوسروں کی چیزیں پیش کر کے, باقی میں تو بات آپ سے کرتا ہی رہتا ہوں, لیکن کہیں کہیں کوئی چیز اتنی زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے کہ پھر وہ پیش کرنا مجبوری بن جاتی ہے. امید ہے کہ آپ اس کو بالکل اپلیکیبل پائیں گے. میں عرض کر دیتا ہوں, پھر اگر کہیں کوئی فکرے کی تشریح یا کسی بات کی ضرورت ہوئی تو میں ساتھ ساتھ عرض کر دوں گا.
متحدہ پنجاب کے ایک پسماندہ تر گاؤں کے ایک پسماندہ ترین گھرانے کی بہو کچھ مشکوک کردار کی تھی اور ساتھ ساتھ سینہ زور بھی تھی۔ چنانچہ اپنے خاوند سے تو تکار کے دوران کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، اگر میں اچھی نہیں تو آپ لوگ مجھے طلاق دے دیں۔ سسر جو چپ کر کے اپنی چارپائی پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور میاں بیوی کی لڑائی میں دخل نہیں دے رہا تھا، اس جگہ بول پڑا اور بہو سے کہا، واہ نی کڑیے، پھرن ٹرن نو سارا پنڈ تے طلاق اسی کلے دئیے، جہاں جہاں جاتی ہو وہاں سب سے لکھوا کے لے آؤ تو آخر پہ اپنے حصے کے چند حرف ہم بھی ڈال دیں گے۔ سابق آرمی چیف اور سابق صدر پاکستان پرویز مشرف کے ساتھ بد چلن ریاستی اداروں نے یہی کیا ہے کہ باقیوں کو نظر انداز کر کے ایک کو طلاق لکھ دی ہے۔ سب اپنا اپنا حصہ پاتے اور آخر پر مشرف کی باری آتی تو سمجھا جاتا کہ تاریخ رقم ہونے لگی ہے۔ یہ تاریخ رقم نہیں ہونے جا رہی بلکہ ریاست کے منہ پر کالک ملنے جا رہے ہیں، اور شتاب کاروں کو اپنی گیدڑ ٹپوشیاں مارتے ہوئے عواقب نظر نہیں آ رہے۔ پنجابی کے ایک مصرے کے مطابق بیڑی کاغذاں دی تے باندر ملا ہویا، انا چلیا پور لنگامنے نو، یعنی کاغذ کی کشتی پر بندر ملا ہے اور اندھا کشتی کا رستہ دکھا کے پار لگانے والا کام کر رہا ہے۔ ٹیک اوور تو ایوب خان نے بھی کیا تھا اور بھٹو اسی کی گود میں ہی پل کر جوان ہوا تھا، تو اس پر فیصلہ دیتے۔ پھر مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھٹو کی ہٹ درمی اور سیاسی مفاد کی خاطر آئین پاکستان کے ساتھ بدترین کھلواڑ، جس نے ایک پورے طبقے کو غیر مسلم ہی نہیں غیر پاکستانی قرار دینے کی بنیاد رکھ دی، اس بھٹو کو پھانسی تو کسی اور وجہ سے ہو گئی، مگر غداری کا سرٹیفکیٹ اگر ترتیب سے دیتے تو اسے بھی دیتے۔ پھر جنرل ضیاء اپنی سندات سفارش کون سے آئین سے لے کر آیا تھا اور سارے اداروں کو اسلام کے نام پر کار مذلت میں جھونک گیا۔ وہ خود تو آگ کا ایندھن بن کے بھی شہید ہی ٹھہرا، آفیشل غداری کی سند اسے بھی نہیں ملی۔ زرداری کے اور نواز شریف کے مفاد پرست اور کرپٹ ہونے کے لیے تو دو جملے لکھنا بھی اضافی ہے، وہ تو اپنی ذات و صفات کے لیے I am that I am اس مقام پر فائز ہیں اور ہر حالت میں سودے بازی کرنے اور کروانے کا سٹیٹس لیے گھومتے ہیں۔ تو پھر سنگل آؤٹ کر کے مشرف کو پھانسی کی سزا سنا کر ثابت کیا کرنے لگے تھے؟ آپ جدھر جانے لگے ہیں وہ ملکی اور ریاستی مفاد کی تباہی کا ایسا راستہ ہے جس کا یا تو آپ کو شعور نہیں، یا پھر دوسرا خطرناک ترین آپشن یہ ہے کہ آپ کو اس کا شعور ہے اور آپ اس گڑھے تک قوم اور ملک کو صرف چھوڑنے اور پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ نواز شریف اور شہباز شریف وہ بندریاں ہیں جن کے پیر جلنے لگیں تو بچے پیروں تلے رکھ لیں گی۔ اب وہ ایک ایسی خود مختار بلکہ خود سر عدلیہ کو ملک پر بالادست بنانے چلے ہیں اور پیپلز پارٹی اور دیگر پولیٹیکل ناٹ ہیوز کے اشتراک سے یہ کھیل کھیلنے لگے ہیں کہ جس سے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے نام پر سچ مچ کی سپریم پاور، جو اس وقت کے پاکستانی زمینی حقائق کے مطابق فوج ہے، اس کو بے وقار اور گندا کر کے رکھ دے گی، اور عدلیہ ایسا کرے گی سیاسی یتیموں کی اخلاقی مدد اور طاقت کے لیے بھوکے وکیلوں کی مدد سے۔ جسٹس صاحبان، تاریخیں ایسے رقم نہیں ہوتی بلکہ وقار مسخ ہوتے ہیں۔ چھوٹی عدالتوں میں کرپشن کو بھول جائیں گے آپ، کیونکہ جسٹس افتخار سے آگے تو اعلیٰ اور عظمیٰ لیول پر کمپرومائزڈ جوڈیشری دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ریاستی بدقسمتی کی ابھی مزید بہت سی جہتیں اور تہیں ہیں جو کھلنی ہیں۔
میرے ان سطریں لکھنے سے پہلے آپ متعدد مرتبہ یہ سن چکے ہیں کہ پاکستان میں واحد ادارہ جو فعال اور مستحکم ہے وہ فوج ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واحد مستحکم اور فعال ادارہ یہ سب کچھ ہونے دے گا؟ سچ بول کر اور سچ کو تسلیم کر کے آگے چلیں تو تدریجی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن جھوٹ پر خود فریبی اور خود پرستی کے نعروں کا محل تعمیر کر کے آپ بحیثیت قوم اور ملک منہ کے بل گریں گے۔ اس لیے عدلیہ کو وہ وقار درکار ہے جو جسٹس کیانی اور جسٹس منظور قادر جیسے لوگ اپنی شخصیتوں، علمیتوں اور دور اثر نیتوں سے حاصل کرتے تھے۔ وہ نہیں جو آج سیٹ سے ہٹ جائیں تو اگلے دن ارسلان افتخاروں کے بینک اکاؤنٹس پر چالو ہو جاتے ہیں۔ ایک لائن یہ ہے کہ آپ کے جوان جز وقتی لڑاکے اور پارٹ ٹائم وفادار ہیں، جبکہ فوج کے جوان کل وقتی لڑاکے اور فل ٹائم وفادار ہیں اور ان کے اوپر اسپتالوں پر حملے کرنے کا داغ بھی نہیں ہے۔ ان دنوں وکلاء نے ایک سروسز ہاسپٹل پہ حملہ کر کے تو کافی ادھم مچایا تھا اور گند کیا تھا، اور ان کی وردی صرف خاکی ہے، کالی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کو مقننہ سے طاقت ملتی ہے، آپ نے ان کو قانون سازی کے لیے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع والی گیند ہی بہت غلط کھیلی گئی تھی، تو اس پر آپ نے سابق آرمی چیف کو غدار قرار دے دیا۔ پبلک اور آپ کو ایک مشترکہ غلط فہمی ہے، اور وہ یہ کہ مہذب ملکوں میں آرمی ایسا نہیں کرتی، اور مارشل لاء کا راستہ بند تو فلاں اور ڈھمکاں۔ اور اللہ کے بندو، مہذب ملکوں جیسا ووٹنگ سسٹم، الیکشن کمیشن، دیانتدار بیوروکریسی، انسانی حقوق کا بلا امتیاز مذہب و ملت تحفظ کرنے والا دستور، اور اس دستور کا ہر سطح پر احترام کرنے والی پارلیمنٹ، اور پارلیمانی نظام کی عزت و حرمت کو حرز جاں بنانے والے سیاستدان تو لے آؤ پہلے، پھر اگر فوج دخل دے یا سر پر سوار ہو تو ایسی فوج کے چیف کو نہیں، ساری فوج کو ہی غدار قرار دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر ابھی تو آپ تانگے کو گھوڑے کے پیچھے کی بجائے آگے جوت رہے ہیں۔ ایسا کیسے چلے گا؟ ممکن نہیں ہے ایسا۔ سماجی اور قومی ترقی مربوط، بتدریج اور ایک پیکج ڈیل کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں آپ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے کر اور ایک طبقے کو باہر رکھ کر آگے چل ہی نہیں سکتے۔ بس ذرا سی دیر لگتی ہے، مگر رزلٹ آتا ضرور ہے۔ اور اب کچھ احساس ہوا ہوگا کہ غدار نہ ہو کر غدار کہلانا اور سننا کتنا مشکل لگتا ہے۔ جب مالا کنڈ سے شریعت اتر کر پنڈی اسلام آباد میں آ کر نافذ ہونے لگی تھی، تو ان دنوں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی کینٹین پر ہمارے ایک پروڈیوسر بڑے روحانسے ہو گئے اور دلگیر سے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، ہو یار ہون کی بنے گا۔ میں نے کہا کہ مزے سے چائے پئیں، راستے میں ویسٹریج اور کینٹ بھی تو آتا ہے، تو وہاں کے فوجی اپنے اور اپنے بیوی بچوں پر یہ والی شریعت نافذ نہیں ہونے دیں گے، اس لیے آپ بے دھڑک اور بے فکر ہو کے چائے پئیں اور جا کے پروگرام کریں۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ کھل اٹھے۔ مرنا سب نہیں ہے ایک دن۔ ایک کمانڈو افسر کے طور پر پرویز مشرف مرنے سے شاید نہیں ڈرتا ہوگا، نہ گولی لگنے سے اور نہ گلا گھونٹ کر، مگر جس نے زندگی بھر ملکی مفاد کو اپنے ادارے کی سطح پر اولیت دی ہو، اس کو غدار کا لقب ملے تو یہ موت سے بڑھ کر ہے۔ پرویز مشرف اپنے ویڈیو پیغام میں اس لیے آپ دیدہ ہوا اور اسی وجہ سے آواز رند گئی، ورنہ اعصاب کو کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ ضمنی طور پر اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے۔ جب سر ظفر اللہ خان صاحب کو اور ڈاکٹر عبدالسلام کو یا دیگر احمدی سیاسی، سماجی اور سب سے بڑھ کر مذہبی پیشوایان کو
اسلام اور پاکستان کا غدار کہا جاتا ہے تو دل پر کیسی آری چلتی ہے اب سمجھ میں آیا ہوگا۔ مگر ان سب پر تو احمدی ہونے کی وجہ سے اس مصرے کی ٹھنڈی چھاؤں رہتی ہے کہ دل قوی رکھتے ہیں ہم، دردوں کی ہے ہم کو سہار۔ مگر جنرل پرویز مشرف تو بیچارے احمدی بھی نہیں تھے، اللہ ان کے دل کو غدار سن کر اس کی اذیت سہارنے کی توفیق دے، اور ریاست کو اس حماقت کو سہار کر اور ریاست کو اس حماقت کو سہارنے کی طاقت دے، کیونکہ اب پتھر سرکنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جب کی بات ہے جب پتھر سرکنا شروع ہو گئے تھے۔ اندھی لینڈ سلائیڈنگ یہ کب دیکھتی ہے کہ جن کے سروں پر بلا امتیاز یہ سب کچھ گرے گا، اس میں لیڈنگ رول کس کا تھا، ہم نوائی میں کون کون تھا اور تماشائی کون کون تھے۔ رب کلو شائن خادموں کا، رب فافزنا ونصرنا ورحمنا۔ یہ جناب اس وقت کا لکھا ہوا تھا، اور میں نے اس کو 2-3 سال بعد پڑھا تو مجھے یہ ریلیونٹ بھی لگا، حسب حال بھی لگا، اور اب بھی جب جہاں تہاں سے جو خبریں سننے پڑھنے کو ملتی ہیں، ریئل ایشوز کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا کسی کو یارہ نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اور کینسر کے مرض کا علاج مسلسل پیناڈول ایکسٹرا اور پیراسٹامول سے کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہی ایک افواہ اڑی ہوئی تھی وہاں کراچی میں، وہ کوئی ان کا اپنا ہی مولوی تھا، اور اس کو توہین قرآن کے جرم بنا کر باقیوں نے، جتنا وہ اکٹھ تھا جو ویڈیو میں نظر آ رہا تھا، اور جس طرح وہ گند اور بکواس کر رہے تھے، اور جس طرح پولیس اور انتظامیہ ان کے سامنے بے بس ہوئی تھی۔ ریٹ نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں۔ اگر حکومت کی ریٹ ہو تو اس طرح کے موب کو یہ جرت کیسے ہو کہ وہ یونیفارم پولیس والے ہیں ان کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے چھین کے بھی پھر انہوں نے بندے کو، سنا تو یہ تھا مار دیا لیکن شکر ہے بچ گیا ہے اور زخمی بہرحال ہوا، لیکن انسانوں کی عزت، انسانوں کی جان مال، یہ کچھ بھی اس لحاظ سے محفوظ نہیں کہ موب کو یا ہوا دے کے کھڑا کیا جاتا ہے یا بپھرے ہوئے موب کے سامنے حکومت اور ریاست کے ادارے لمبے لیٹ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کے خیال میں وہ کوئی حکمت عملی سے کام لے رہے ہوں گے، لیکن یہ حکمت عملی کی نوعیت وہی ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ پاکستان کی پبلک کے لیے کہہ رہا ہوں۔ رہا سوال ہمارا، تو ہمیں تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی چھتری کافی ہے، اور الیس اللہ بکافٍ عبدہ کی نوید بہت ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔